बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है राइटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से ये एक मुख्तसर सी वीडियो, यानी मुतवाज़न हासिलात ताल्लुम लिखना, या हम ये कह सकते हैं कि मुतवाज़न हासिलात ताल्लुम कैसे लिखे जाते हैं, ये हमारा आज का मौजू है। तो आइए देखते हैं कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मुतवाज़न हासिलात ताल्लुम क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से लिखा जाता है। हासिलात ताल्लुम क्या हैं, यानी हासिलात ताल्लुम की तारीफ़ क्या है। तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े लोग हासिलात ताल्लुम की तारीफ़ ये फरमाते हैं कि हासिलात ताल्लुम ऐसे मख़सूस बयानात हैं जिनमें वाज़ेह किया जाता है कि इस सबक निसाब या हिस्सा निसाब के इख्तिताम तक तलबा क्या सीखेंगे। गोया कि ये वो मकासद होते हैं जो कि एक उस्ताद अपनी जमात में जाने से पहले तय करता है, यानी अपनी जमात में जाते हुए ये मकासद अपने साथ लेके जाता है, और जब वो उसमें से निकलता है जमात में से, तो फिर ये देखता है कि क्या उसने ये हासिलात ताल्लुम या मकासद हासिल कर लिए हैं। तो उसके लिए उसे जांच की ज़रूरत पड़ती है और जांच के शवाहिद की ज़रूरत पड़ती है। तो वर्कशीट या तहरीरी काम या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग या इस तरह के और बेशुमार शवाहिद हैं जिनके ज़रिए से वो इस चीज़ का अंदाज़ा करता है कि वो अपने हासिलात ताल्लुम कहाँ तक हासिल कर पाया है। हासिलात ताल्लुम क्यों, या हम ये कह सकते हैं कि हासिलात ताल्लुम की ज़रूरत क्या है। तो हासिलात ताल्लुम की ज़रूरत सबसे पहले उस्ताद के लिए है कि तलबा पर ये वाज़ेह करने में मदद देते हैं कि उनसे क्या तवक्को की जा रही है। यानी हासिलात ताल्लुम के ज़रिए से हम तलबा पर ये वाज़ेह करते हैं कि उनसे हमें तवक्को क्या है, उस्ताद उनसे क्या चाहते हैं। मौज़ू तदरीसी हिकमत अमलियाँ, वसाइल और जांच तैयार करने में मदद देते हैं। निसाब में तब्दीली या बेहतरी के लिए शवाहिद इकट्ठे करने में मदद देते हैं। इस अमर की जांच में मदद देते हैं कि ये बड़े मकासद को हासिल करने में किस हद तक मददगार साबित होंगे। तो उस्ताद के लिए ये 4 वजूहात बयान की गई हैं कि जिनकी बिना पर उस्ताद के लिए हासिलात ताल्लुम ज़रूरी हैं। उसके बाद आ जाते हैं हासिलात ताल्लुम क्यों ज़रूरी हैं तलबा के लिए। तो तलबा के लिए इसलिए ज़रूरी हैं कि तलबा पर ये वाज़ेह करते हैं कि वो इस तालीमी तजुर्बे से क्या हासिल करेंगे, और हासिलात ताल्लुम के ज़रिए तलबा को उनकी तालीमी तरक्की और पेशरफ्त के बारे में जानने में मदद मिलती है। तदरीसी अमल के आगाज़ में ही तलबा पर यह वाज़ेह कर दिया जाता है कि उन्हें किस तरह जांचा जाएगा। तो गोया हासिलात ताल्लुम इस लिहाज से भी अहम है कि ये तलबा को ये बताते हैं कि उन्हें जांचा कैसे जाएगा, किस बात पर उनकी जांच होगी, किन महारात या किस इल्म के उसूल पर उनकी जांच होगी। हासिलात ताल्लुम के लिए ये कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए लर्निंग आउटकम्स इनको नाम दिया जाता है, हासिलात ताल्लुम भी कहा जाता है, कि ये स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी वाज़ेह होने चाहिए, वज़ाहत होनी चाहिए, स्पेसिफिकली बात की जानी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मेजरेबल होने चाहिए, यानी काबिल जांच होने चाहिए। इनकी ये नहीं है कि ये ऐसे
کھلے ہوں کہ ان کو جانچا ہی نہ جا سکے، ان کی اسیسمنٹ ہی نہ ہو سکے. اچیویبل ہونے چاہیے، یعنی قابل حصول ہوں. یہ نہ ہو کہ کوئی بہت بڑے آبجیکٹیو دے دیے جائیں، بہت بڑے حاصلات تعلم دے دیے جائیں جو کہ قابل حصول ہی نہ ہوں، جو کہ حاصل ہی نہ ہو سکیں. یہ ہم آگے جا کر اس کی تفصیل دیکھیں گے. ریلیونٹ ہونے چاہیے، یعنی موضوع کے مطابق ہونے چاہیے، حسب حال ہونے چاہیے. ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے، یعنی مخصوص دورانیے کے مطابق ہونے چاہیے. اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہونے چاہیے. مراد یہ کہ اس میں جو مرکزیت ہے وہ استاد کے پاس کم، طلبہ کے پاس زیادہ ہونی چاہیے. گویا کہ ایسے حاصلات تعلم ہوں گے جن کے ذریعے سے طلبہ ایکٹیو ہوں، فعال ہوں اور ایک ایکٹیو لرننگ وجود میں آئے. کنسائز ہونے چاہیے، یعنی مختصر ہونے چاہیے مگر جامع ہونے چاہیے. میننگ فل ہونے چاہیے، یعنی بامعنی ہونے چاہیے. ہم نے ابھی آبجیکٹیوز یا حاصلات تعلم کی چند خصوصیات دیکھی. آئیے ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا اسپیسیفک. تو اگر ہم ایک حاصلات تعلم، میں نے یہاں پہ مختلف حاصلات تعلم کی مثالیں دی ہیں کہ ہم لکھتے ہیں کہ بچے حکایتی مضمون سیکھیں گے، تو یہ اسپیسیفک ہے. اور جو اگر اس کے الٹ ہو جائے گا ناٹ اسپیسیفک، تو بچے مضمون نویسی سیکھیں گے. تو اب اس میں اسپیسیفک اور ناٹ اسپیسیفک میں فرق کیا آیا؟ یہاں پہ فرق آیا کہ یہاں پہ ایک مضمون، ہم نے ایک مضمون نویسی کی ایک قسم ڈیفائن کر دی ہے، اسپیسیفائی کر دی ہے، بتا دی ہے کہ حکایتی مضمون سیکھیں گے یا بیانیہ مضمون سیکھیں گے یا دلیل والا مضمون سیکھیں گے. یہ مضمون کی کوئی قسم ایک خاص بتا دی ہے، تو یہ تو اسپیسیفائی ہو گیا، اسپیسیفک ہو گیا. لیکن اگر ہم بتاتے ہیں کہ جی مضمون نویسی سیکھیں گے، تو مضمون نویسی تو وہ پورا سال سیکھتے رہتے ہیں. تو یہ ایک پیریڈ یا 2 پیریڈ میں یا 1 ہفتے میں یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ہے اچیویبل، کہ بچے بیانیہ مضمون لکھیں گے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ کیا یہ ٹارگٹ اچیو ہو سکتا ہے، کیا یہ آبجیکٹیو، یہ حاصلات تعلم، یہ حاصل تعلم یہ اچیو ہو سکتا ہے، حصول ہو سکتا ہے، قابل حصول ہے. تو بیانیہ مضمون، تو ہاں مضمون سیکھیں گے تو قابل حصول ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں کہ بچے مضمون نویسی کریں گے یا سیکھیں گے، تو یہ اچیویبل نہیں ہے، کیونکہ مخصوص دورانیے میں ساری مضمون نویسی، ساری اقسام کے مضمون نویسی نہیں سیکھی جا سکتی. اس کے بعد اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کے طلبہ کردار کی خصوصیات بیان کریں گے. یہ ایک مثال دی ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لیکچر، عبارت اور مشق کے ذریعے کردار نگاری کی جائے گی، تو یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ نہیں ہے، کیونکہ اس میں استاد ہے جو لیکچر دے رہا ہے، وہ عبارت لکھوا رہا ہے یا لکھ رہے ہیں بچے، اور وہ مشق کروا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے کردار نگاری کر رہے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ نہیں ہے. یا اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں یا بچے یا طلبہ وہ مرکزی کردار ادا نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہم میئریبل کی مثال دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ طلبہ علامت نگاری سیکھیں گے، تو یہ میئریبل نہیں ہے. میجریبل اس لیے نہیں ہے کہ علامت نگاری ایک بڑا کام ہے اور وہ ایک پیریڈ میں یا مخصوص دورانیہ ممکن نہیں ہے. ہاں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ طلبہ افسانے میں علامت نگاری کی شناخت کریں گے اور اپنی کہانیوں میں انہیں شامل کریں گے، تو یہ میجریبل ہوگا. تو یہ بہت مطلب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ لازمی ایسے ہی ہوگا. یہ ایک مثالیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی بے شمار قسم کی مثالیں ہیں جو کہ دی جا سکتی ہیں. تو میجریبل جو ہے وہ ایک طرح سے ہم نے واضح کر دیا ہے کہ کہاں علامت نگاری کیسے سیکھیں گے، تو وہ ہم نے بتا دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ
لرننگ آؤٹ کمز یا حاصلات تعلم کی چند مثالیں، یعنی پرابلمس اور ان کے سلوشن. اگر ہم نے کچھ کریکٹرسٹکس بتائی ہیں حاصلات تعلم یا لرننگ آؤٹ کمز کی یا مقاصد کی، تو ان کے لیے مثالیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ پہلی ہے ہم نے اسپیسیفک کی بات کی تھی، تو ناٹ اسپیسیفک اگر ہم یہ کہیں کہ بچے مضمون نویسی سیکھیں گے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک مخصوص دورانیے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے مضمون نویسی سیکھ لیں گے، کیونکہ مضمون نویسی کی بہت سی قسمیں ہیں. ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے حکایتی مضمون سیکھیں گے یا دلیل پر مبنی مضمون سیکھیں گے یا بیانیہ مضمون سیکھیں گے، تو وہ پھر اسپیسیفک ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اسی سے ملتا جلتا یہ ہے کہ ناٹ اچیویبل، کہ اگر بچے ہم کہیں کہ بچے مضمون نویسی کریں گے، تو مضمون نویسی تو بہت بڑا ایک موضوع ہے، تو وہ تو اچیویبل ہی نہیں ہے. اور اگر ہم کہیں کہ بچے بیانیہ مضمون لکھیں گے، تو ہاں یہ ایک مخصوص دورانیے میں جو کہ ایک پیریڈ 2 یا 3 یا 1 ہفتے پر مشتمل ہو، تو اس میں ہم وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ناٹ سینٹرڈ، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ نہیں، ناٹ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. تو ناٹ اسٹوڈنٹ سینٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہم لیکچر یا عبارت یا مشق کے ذریعے سے کردار نگاری کرواتے ہیں. اگر یہ لیکچر، عبارت یا مشق کے ذریعے سے کردار نگاری کروائی جاتی ہے، تو اس میں طلبہ تو ایک لکھنے کا کام کر رہے ہیں، طلبہ تو ایک بس عمل کر رہے ہیں، طلبہ کے ذریعے سے وہ کام نہیں ہو رہا. لیکن اس کے مقابلے میں طلبہ کردار کی خصوصیات بیان کریں گے اور وہ خود اس میں سے نکالتے ہیں خصوصیات، تو یہ اسٹوڈنٹ سینٹر ہو جاتی ہے. میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے، چھوٹی سی مثال دی ہے، مثالیں بہت سی ہو سکتی ہیں. ناٹ میجریبل، میجریبل کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ علامت نگاری سیکھیں گے. ایک مثال میں دی ہے، یہ میجریبل نہیں ہے. ناٹ میجریبل تو کہ طلبہ علامت نگاری سیکھیں گے، تو یہ میجریبل نہیں ہے. یہ نہیں ممکن ہے کہ طلبہ علامت نگاری سیکھ لیں. کیسے سیکھیں گے؟ ہاں، میجریبل یہ ہو سکتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ طلبہ افسانے میں علامت نگاری کی شناخت کریں گے اور اپنی کہانیوں میں انہیں شامل کریں گے. اسی طرح سے کنسائز، ناٹ کنسائز، یہ کنسائز نہیں ہے. بچے استدلالی، حکایتی اور بیانیہ مضمون کا آغاز، نفس مضمون اختتام لکھیں. تو ہم نے بہت سی چیزوں کو اکٹھا کر لیا ہے، تو یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ مختصر اور جامع و خصوصیت، تو اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں بچے استدلالی مضمون کا آغاز لکھیں گے، تو یہ کنسائز ہو سکتا ہے، یہ جامع یا اختصار پہ ہو سکتا ہے. تو یہ چند مثالیں پیش کی ہیں جو کہ مختلف اور ہو سکتی ہیں اور بے شمار ہو سکتی ہیں. اب ہم کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ بچے سوات کی تاریخ لکھیں گے، تو یہ ناٹ ریلیونٹ ہے، ممکن نہیں ہے کہ بچے سوات کی تاریخ لکھ سکیں. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ بچے سوات کی سیر کا حال لکھیں، تو ہاں یہ ریلیونٹ ہو سکتا ہے. یہ بچے سیر کا حال لکھیں، تو یہ ریلیونٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے بچے استدلالی مضمون کا آغاز لکھیں گے، تو یہ اس میں ٹائم نہیں بتایا گیا، کتنے ٹائم میں لکھیں گے، کتنے وقت میں لکھیں گے. 1 پیریڈ ہے، 2 ہے، 3 ہے، ہفتہ ہے، 4 ہفتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ اس سبق کے اختتام تک بچے استدلالی مضمون کا آغاز لکھیں گے یا مضمون کا اختتام لکھیں گے، نفس مضمون لکھیں گے یا حتیٰ کہ مضمون بھی لکھیں گے، تو یہ ٹائم باؤنڈ ہو جاتا ہے، اس سبق کے اختتام تک ہو جاتا ہے. کوئی 40 منٹ ہے، 80 منٹ ہے، 60 منٹ ہے، جتنا بھی ہے. کہانی لکھتے ہوئے کہانی کا خلاصہ لکھیں گے، تو یہ میننگ فل نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہو رہا کہ کہانی لکھتے ہوئے کہانی کا خلاصہ لکھیں گے. کہانی بھی لکھ رہے ہیں اور کہانی کا خلاصہ بھی لکھ رہے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس سبق کے اختتام تک بچے کہانی کا خلاصہ لکھیں گے، تو یہ میننگ فل ہو رہا ہے، یہ واضح ہو رہا ہے کہ سبق کے اختتام تک بچے کہانی کا خلاصہ لکھ پائیں گے یا لکھنا سیکھ سکیں گے. جی، ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ جی حاصلات تعلم کیا ہوتے ہیں اور سمارٹ آبجیکٹیوز یا سمارٹ یا متوازن حاصلات تعلم کیا ہوتے ہیں، یہ اور اس کی ہم نے مثالیں بھی دی ہیں. یہ اہم افعال ہیں جو کہ سبق کی منصوبہ بندی میں حاصلات تعلم لکھتے ہوئے استعمال میں لائے جا سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہیں اور انہیں آپ استعمال میں لا سکتے ہیں. یہ بلومز ٹیکسانومی کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں اور اس میں
بہت سے ایسے ہیں کہ جو نچلے درجے کے ہیں، بہت سے اوپر والے درجے کے ہیں، یعنی ہائی لیول کے ہیں، جیسے تعمیر کرنا ہے، جیسے مضمون بنانا ہے، جیسے وضع کرنا ہے. تو بہت سے ایسے ہیں کہ جو کہ چھوٹے لیول کے ہیں، کم کے ہیں، آغاز کے لیول کے ہیں، جیسے کہ چننا ہے یا جیسے بتانا ہے یا لیبل کرنا ہے، یہ ہجے کرنا ہے. تو مختلف سورسز سے یہ اکٹھے کیے گئے ہیں ایک جگہ پہ اور بلومز ٹیکسانومی کے مطابق ہیں. تو ان افعال کو یہ امپورٹنٹ وربز ہیں جو کہ ہم اپنے منصوبہ تدریس میں آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، اور یوں ہمارے حاصلات تعلم لکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ جی کہ آپ نے وقت دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ میں حاصلات تعلم کے حوالے سے اپنی بات آپ تک پہنچا پایا ہوں گا. آپ کا بہت شکریہ. مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں. بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.